नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस पिछले 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर और उससे पहले बहुत सारे ट्रेन हादसे और वाकयात पेश आते रहे। इस रीसेंट यानी कल के वाकये के अंदर 65 जाने जा चुकी हैं, 100 जो है वो लोग इंजर्ड हैं, बड़े बुरे तरीके से इंजर्ड हैं। इसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर पाकिस्तान फौज ने बहुत बड़े तरीके से और बहुत ज्यादा हिस्सा लिया। इसके अलावा मकामी जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लोग थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के इस तमाम रेस्क्यू सूरत हाल पर हिस्सा लिया। लेकिन मुझे जिस बात का अफसोस हुआ या जिस बात से मुझे शौक हुआ वो ये था कि एक तरफ एक ऐसा वाकया जिससे 65 जाने नहीं गई, 65 खानदान तबाह हो गए हैं, वो वाकया चल रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ सियासी बयानबाजी बंद होने का नाम नहीं ले रही। फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं जी अल्लाह का शुक्र है कि ये साल का पहला वाकया है। तो पहले तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लिया जाए कि ये साल का पहला वाकया नहीं है, इस साल का इतना बड़ा पहला वाकया जरूर है, लेकिन डीरेलमेंट के वाकयात तकरीबन इस साल के शुरू से अब तक 20 से 30 के दरमियान हो चुके हैं। इसके अलावा फिर बात आती है जी कि आजम सवाती साहब की, अगर मेरे रिजाइन करने से ये जो अफराद जिनकी अमवात वाक़या हो चुकी हैं ये वापस आ जाते हैं तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। मुझे याद है यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि साद रफीक साहब जब पाकिस्तान पीएमएल की हुकूमत थी तो वो रिजाइन कर दें जब भी वाकयात इस तरह के ट्रेन के, व्हिच इज नॉट एन अनरीजनेबल डिमांड एट ऑल, बिल्कुल ठीक डिमांड थी उस टाइम पे कि आप जब ट्रेन के इस निजाम को सही नहीं कर सकते तो रिजाइन कर दें। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर की तरफ से इस तरह का बयान आना बड़ा अफसोस की बात है, स्पेशली कंसिडरिंग कि उन 65 खानदानों के ऊपर क्या बीती होगी। एनीहाउ, इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और इसके ऊपर सियासत जहां हो रही है वहां अपोजिशन की तरफ से भी हो रही है कि आप जो है वो पैसा किधर गया, जो ट्रेन ट्रैक्स सही करने वाला पैसा मुख्तस किया गया था वो किधर गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये पूछ रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑल ऑफ अ सडन पीटीआई आई हो और यहाँ तमाम के तमाम ट्रेन ट्रैक्स खराब हो गए हो। पिछली हुकूमतों का भी इसके अंदर यकीनन कोई ना कोई किरदार जरूर होगा। इस सवाल से बात करेंगे। सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आलमी सतह के ऊपर इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा है। पाकिस्तान के एक खानदान के जो अफराद, 4 अफराद हैं, उनके 5 अफराद उनकी मौत वाक़या हो गई है। एक वालिदा, उनके बेटे और बहू और उनकी साहबजादी, और एक शख्स इस खानदान के अंदर से जो छोटा बेटा है वो बचा है। बहुत सारे वाकयात के अंदर इस तरह ट्रक से कुचलने के वाकयात दहशतगर्दी करार नहीं दिए जा रहे हैं आलमी सतह पे। इस हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पार्लियामेंटेरियन एमएनए आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद होंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जनरल अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम 2 अफसोसनाक वाकयात की बात कर रहे थे, एक नेशनली यानी एक इंटरनेशनली। पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामोफोबिया का जो बढ़ोती है पूरी दुनिया के अंदर, उसके हवाले से भी बात करते रहे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आफ्ताब जहांगीर साहब की तरफ जाऊंगी। इंट्रोडक्शन मैंने सबका पहले ही करा दिया था। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ट्रेन वाकयात और हादसात का बढ़ना और स्पेशली कंसिडरिंग एक ऐसी हुकूमत के अंदर जहां जो ये कहा करती थी ऑपोजिशन में होते हुए कि अगर ट्रेन हादसा होता है तो मिनिस्टर फॉर रेलवे को रिजाइन कर देना चाहिए। अब यही डिमांड जब आजम सवाती साहब के सामने आई तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ये जिनकी अमवात वाक़या हुई है वापस आ जाते हैं तो मैं यकीनन रिजाइन करने को तैयार हूँ। ऐसी स्टेटमेंट आफ्ताब साहब जेब देती है क्या सवाती साहब? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और बिल्कुल आपकी बात सही है कि होना तो यही चाहिए कि मौजूद माशरों के अंदर और कि जी अगर कहीं पर कोई कमी कोताही है तो उसको ओन करते हुए उसके जिम्मेदारान जो हैं वो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अगर वो समझते हैं कि उनके स्टेप डाउन होने से हालात बेहतर होते हैं तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है, मैं हमेशा से अपनी राय को बिल्कुल आज़ादाना तौर पे देना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना ज़मीर का भी कहती हूँ कि देखिए आज तक इस मुल्क के अंदर सजा और जजा का अमल नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने के बजाय जैसे चल रही हैं वैसे ही चल रही हैं पिछले 70 साल से।
دیکھیے یہ حادثہ ہوا ہے، بہت غمگین حادثہ ہے. تقریباً 63 پاکستانیوں کی جان کی شہادت ہوئی. بہت سارے یقیناً خاندان اس سے متاثر ہوئے ہوں گے کہ کوئی بچے یتیم، کوئی بیوہ اور کسی کا کفیل ہوگا. بہت ساری چیزیں ہوں گی اس ساری چیزوں کے اندر. اور تقریباً 100 سے زیادہ کے قریب سنا ہے کہ زخمی بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پوری تھارلی اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور جو ذمہ دار ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے وہ منسٹر ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہے، وہاں کا ایک لوکل ذمہ دار ہے، اسے واقعی اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے جو اس کا حق بنتا ہے. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آفتاب صاحب، جو ذمہ دار ہے اس کو اس حساب سے سزا دینی چاہیے. جنرل صاحب، پاکستان میں عموماً اس طرح کے واقعات ہوں، کوئی حادثہ ہو، خواہ وہ ایئر لائن کی طرف سے ہو یا پھر وہ ریلوے کا حادثہ ہو، تو ہم لوگ اکثر اوقات پائلٹ یا ڈرائیور کے اوپر الزام ڈال کے، جو آلریڈی اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کے اوپر الزام ڈال کے ہاتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ختم ہو گیا معاملہ، رفع دفع ہو گیا. جنرل صاحب، اصل شفاف، صاف اور کلیئر ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی کیسی چاہیے؟ اس کے اندر جو نام آتا ہے وہ صرف اور صرف ڈرائیور اور پائلٹس کا کیوں آتا ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ایئر کرافٹ ہو یا ٹرین ہو، تو لازمی بات ہے کہ وہ ٹیکنیکل سٹاف ہوگا، ڈرائیور ہوگا یا لوگ جو بھی اس سے کنیکٹڈ ہیں اس موومنٹ سے، لازماً ان میں سے کسی نہ کسی کا قصور تو ہوگا. لیکن اخلاقی ذمہ داری ہمیشہ حکومت پہ آتی. اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع، جب آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ہر جان کا تحفظ کرنا ہے، تو یہ تو ہے ہی آپ کا محکمہ. سو اس میں جب آپ تحفظ دینے میں ناکام رہے تو وہ جانیں واپس نہیں آئیں گی. وہ بے شک پہلا حادثہ ہو سال کا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اخلاقی ذمہ داری حکومت کے اوپر آتی ہے. اور یہی مہذب معاشروں میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا، تبھی وزراء جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ یہ انکوائری ٹیکنیکل ہے تو عموماً کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی 100% ڈپارٹمنٹل انکوائری کی جائے. تو ڈپارٹمنٹل انکوائری میں بے شک حقائق سامنے آ جائیں، پتہ لگ بھی جاتا ہے، لیکن وہ پھر ڈپارٹمنٹ اپنے مفاد کے لیے یا وزارت اپنے مفاد کے لیے وہ پھر ڈرائیور پہ ہی سارا کچھ ڈال دیں یا کسی ایک آدمی پہ ڈال کے تو مسئلہ ختم کر دیتے ہیں، جس سے چیزیں امپروو نہیں ہوتی. سو ٹرانسپیرنٹ انکوائری کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسٹرانگ قسم کا آپ یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ان کو اسسٹ کرنے کے لیے کسی اور محکمے سے، دوسرے محکموں سے ٹیکنیکل لوگ لے کے دیں جو انجینئر ہوں یا چیزوں کو سمجھ سکتے ہوں، جو ان کو ہیلپ کریں. دوسرا طریقہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یا کہ اس کی پھر جی آئی ٹی بنا دی جائے اور جی آئی ٹی میں پھر ٹیکنیکل لوگ جمع کیے جائیں اور وہ پوری طرح اس کو چیک کریں، کیونکہ یہ ایک قتل عام کی طرح یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا نقصان، جانی نقصان بے تحاشا، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی، پھر کئی گھنٹے ٹرینیں رکی رہیں، ہر جگہ مسافر ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ اس کو یوں اگنور نہیں کر سکتے. لہذا ضرورت اس کی ہوگی کہ بالآخر اس کی کوئی ایسی مستند قسم کی انکوائری ہو جو بے شک جوڈیشل انکوائری ہو. سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کسی کے جج کو لگایا جا سکتا ہے اور ان کے نیچے ٹیکنیکل ٹیم ترتیب دی جا سکتی ہے، یا پھر جی آئی ٹی بنائیں آپ. سو دونوں طریقے، لیکن ڈپارٹمنٹل انکوائری جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی. ڈپارٹمنٹل انکوائری کے اندر گڑبڑ بھی بڑی ہوتی ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جنرل صاحب. سینیٹر عفنان، میں آپ کی طرف آؤں گی. عفنان، اب ایک جو سٹیٹمنٹ ہے جو شاید اٹس ٹو ارلی ٹو سے رائٹ ناؤ، شاید گورنمنٹ کی طرف سے ابھی نہیں آنی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ پاکستان تحریک انصاف کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو جو ریلوے کا حال یہاں تک پہنچا ہے وہ پچھلی حکومتوں سے چلتا آ رہا ہے. اور ٹیکنیکلی یا فیکچولی چاہے شاید یہ بات صحیح بھی ہو، کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانوں میں جب اس طرح سے واقعات ہوتے تھے، بالخصوص ڈی ریلمنٹ کے واقعات، کہ جو پٹری ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتی ہے، وہ سپیڈ جو ٹرین کی ہوتی ہے، یا وہ وزن برداشت نہیں کرتی ہے، یا وہ ویسے ویک ہو چکی ہوتی ہے، جب اس طرح کے واقعات پی ایم ایل این میں آتے تھے تو ایک سرٹن اماؤنٹ کیا رکھی جاتی تھی کہ اس کو فکس کیا جائے، ناٹ جسٹ فکس کیا جائے، ایک نئے سرے سے، جہاں میٹرو ٹرین ایک شہر کے لیے بنا رہے تھے، اورنج ٹرین لاہور کے لیے، اس کے اندر آپ پتہ نہیں کتنا شاید پٹریاں صحیح کر سکتے ہوتے. تو کبھی اس طرف دھیان گیا تھا پی ایم ایل این کا؟
نریم دیکھیں فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑی بہت دہلیہ کے برابر بھی شرم ہوتی تو وہ یہ بات کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے. وہ اس ملک کے تقریباً ہر پارٹی ہمارے علاوہ سے وہ میجر پارٹی سے وہ گھوم گھام کے ادھر پہنچے ہیں, اور نہ صرف وہ اس ہر مین پارٹی سے گھوم گھام کے پہنچے ہیں, وہ نمائندے رہے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے افیکٹولی اس ملک کے اوپر رول کیا پچھلے 74 سال. تو کسی کو یہ اور تانا دینا کہ یہ مطلب کہ اس کو کرنا چاہیے تھا, یہ ان کو زیب نہیں دیتا. اور یہ ایک طرح سے مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ پی ٹی آئی کا وہی رائے کہ یہ بڑے افیکٹولی اپنی چیزیں دوسروں پہ 3 سال ہونے کو ہیں اور ابھی بھی ڈالے جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ 300 ارب روپے والی بات کی, دیکھیں جو پنجاب کا بجٹ ہے نا اور وفاق کا بجٹ وہ مختلف ہوتا ہے. جو صوبے کا بجٹ ہوتا ہے وہ اپنے حساب کتاب سے لگاتے ہیں, جو وفاق کا یہ ریلوے جو ہے فیڈرل سبجیکٹ ہے یہ اس کے حساب سے چلتی ہے. اب آپ یہ بات کہنا کہ یہ ضرور کہا جا سکتا تھا کہ جو پشاور میٹرو پہ 100 ارب روپے ضائع کیے گئے ہیں, جو 30 ارب روپے کی میٹرو تھی جو 100 ارب روپے میں بنائی گئی, اس میں 70 ارب روپے جو کرپشن کے ہیں اگر وہ نکال کے کہیں اندر لگا دیے جاتے تو شاید بہتر ہو جاتے معاملات. لیکن یہ بات دوسروں پہ ڈالنا انتہائی جو ہے حماقت احمقانہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ٹوٹل جو حکومت کی ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این نے جو ٹوٹل حکومت کی ہے پاکستان پہ وفاق میں وہ 9.5 سال ہے. 3 سال ان کو بھی ہو گئے ہیں مطلب کہ, تو یہ ابھی بھی پھر کہانیاں پچھلوں پہ ڈال رہے ہیں. یہ اتنی زیادہ مطلب افسوس کی, یہ اس طرح ہی ہے کہ آپ غلطی کرو اور آپ اپنے پہ ذمہ داری لینے کے بجائے آپ کسی اور کے اوپر ڈالتے جاؤ, اور آپ بس مطلب بچے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نارملی. لیکن لیٹس بی آنسٹ اوور ہیئر. اگر ٹرین کا ریلوے کا یہاں تک حال پہنچا ہے, اینڈ ناٹ جسٹ ریلوے, پی آئی اے کو دیکھ لیں, باقی جگہوں کو دیکھ لیں, جو ادارے حکومت کے پاس ہیں, تو اس کے اندر یقیناً صرف یہ 3 سال تو ایڈ نہیں ہوں گے. ان 3 سال کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن پچھلے 5 سال, اس سے پچھلے 5 سال, اس سے پہلے پرویز مشرف والا زمانہ, یہ سارے بھی تو ایڈ آن ہوئے نا. تو کہیں نہ کہیں آپ کا کردار بھی تو ہے ریلوے کو ادھر پہنچانے میں. میں نے کہا آپ ہمیں 9.5 سال 74 میں سے دے دیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن باقیوں کو بھی تو دیں نا. پرویز مشرف کے یہ نمائندے رہے ہیں فواد چودھری صاحب, اور یہ جو ہے دوسروں کو پی آئی اے تباہ پرویز مشرف کے دور میں ہوئی ہے. 777 کی ڈیل میں انہوں نے کک بیک کھائے, ساتھ انہوں نے جو ہے وہ سیبر کی ڈیل کی اتنی مہنگی, وہ اس کے بعد پی آئی اے, اس سے پہلے پی آئی اے پروفٹ میں نہیں تھی, لاس میں بھی نہیں تھی. اس کے بعد تو وہ لاس میکنگ ادارہ بن گیا, 400 ارب روپے کا اس کا لاس ہو گیا. اچھا, اور ہم لمبی کہانی ہے, اس کو کسی اور دن رسپانسبلٹی ڈسکس اسائن کریں نہیں گے. کرتے, رسپانسبلٹی اسائن نہیں کرتے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, ریلویز پوری دنیا میں جو ہے وہ سبسیڈائز کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک سستا میکینزم ہے ٹریول کرنے کا, جس کے اوپر غریب لوگ ٹریول کرتے ہیں. یہ پوری دنیا میں کی جاتی ہے, یہ کوئی پاکستان انوکھا نہیں ہے کہتے ہیں. آپ برطانیہ میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی ریلوے سبسیڈائزڈ ہے. تو یہ ریلویز کو نقصان میں ہونا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایم ایل 1 کا پی سی 1 پی سی 2 پی ایم ایل این کر کے جائے, اور اس کے بعد بھی یہ لوگ اتنے نکمے ہوں کہ یہ پی سی 1 پی سی 2 کیے ہوئے پروجیکٹ کو بھی ایگزیکیوٹ نہ کر سکیں, اور جس کی فنڈنگ چائنا آلریڈی اپروو کر چکا اس کو بھی ایگزیکیوٹ نہ کر سکیں, تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دیکھیں جہالت ایم کا ایل 1 ہر کی چیز آپ کا بات کر علاج ہے, رہے ہیں جہالت افنان, کا تو کوئی مجھے علاج ذرا نہیں ہے. آفتاب جہانگیر صاحب کی طرف ایم ایل 1 کا سوال ہی لے کر جانے دیں. آفتاب صاحب, سپریم کورٹ کے سامنے شیخ رشید صاحب نے فرمایا تھا کہ ایم ایل 1 بننے میں 5 سال جو ہے وہ ابھی ایٹ لیسٹ لگیں گے, اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ تب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ایم ایل 1 بن نہ جائے, یا ایم ایل 1 کے اندر پراپر جو کام نہ ہو جائے. اب کیا ہم 5 سال اسی طرح کے واقعات برداشت کرتے رہیں, اسی طرح جانوں کا ضیاع دیکھتے رہیں؟ اور یہ جانے they're not numbers, they're families, یہ لوگ ہیں, یہ اصل احساسات رکھنے والے لوگ ہیں جو جن کے خاندان تباہ ہو گئے. کیا کریں, ایم ایل 1 کے بننے کا انتظار کریں اور تب تک ٹرینوں کو بند کر دیں, یا پھر پاکستان تحریک انصاف حکومت ٹرینوں کی, ریلوے کی ری ہال کے لیے کوئی چیز سامنے لے کر آئے گی خاطر پر؟ اچھا دیکھیں, میں تھوڑی سی میری بات آپ نے افنان کو میرا سلام اور جنرل صاحب کو بھی, کہ ان کی بات میں نے سنی. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی سبسڈیز دی جاتی ہے پوری دنیا میں ریلوے کو. میرے خیال میں نے بہت سفر کیا ہے انٹرنیشنلی ریلوے کے اندر, مجھے یہ نہیں معلوم کہ سبسڈی دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی. مجھے تو یہ معلوم تھا کہ ٹکٹ مہنگا ہوتا ہے, لیکن سروس بڑی زبردست ہوتی ہے کہ 1 منٹ ٹائم سے جو ہے وہ ٹرین لیٹ نہیں ہوتی. اگر جاپان میں چلے جائیں تو بلٹ ٹرینیں چلتی ہیں, اور اسی طرح آپ چائنا میں چلے جائیں, دنیا میں چلے جائیں.
لیکن اس کا کوئی نہ کوئی میکینزم ہوتا ہے, اس کی طرف لوگوں کی, حکومتوں کی توجہ ہوتی ہے. 74 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. آپ حیران ہوں گے ہم کہ جی 74 سال کے اندر ہم نے کوئی چیز امینڈ نہیں کی, جبکہ 74 سال پہلے جو ہے وہاں پر اگر آپ اس کو دیکھتے تو ایک ایک گاؤں کے اندر سے ان کے ریلوے کا نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا. اب میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہ یہ کورٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی کنڈم نہ لگ جائے مجھے, سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی فلانی جگہ پر یہ کر دو, فلانی جگہ پہ گارڈن بنا دو, فلانی جگہ پہ گارڈن بنا دو. کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں ریلوے کی, تو میں نے اکثر بات کی, میں سب کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, جہاں پر اس نے یہاں کے ڈی ایس ریلوے سکھر نے ہمارے سامنے وہ بیان دیا تھا جس کی بات اکثر آج کل ٹی وی پہ چل رہی ہے. تو اس میں میں نے ان سے یہ کہا تھا, ریلوے کے حکام سے بھی یہ کہتا ہوں اور سے, کہ خدا را ریلوے کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اتنی لینڈ ہے, اتنی جگہ ہے, اگر آپ اس کو کمرشلی استعمال کر لیں تو یہ جاپان جیسا ریلوے کا نظام آپ دے سکتے ہیں. لیکن کوئی مطلب مجھے اس طرف توجہ نظر نہیں آتی. میں اس لیے آپ کے پروگرام میں آج موقع مل گیا تو میں اپنی تھوڑی سی دل کی بھڑاس نکال لوں کہ میرے علاقے کے اندر ایک بہت بڑی لینڈ ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا جی اس کو پارک بنا دو. بھائی خدا کے لیے اس کو پارک بنانے سے کچھ نہیں ہوگا, اس لینڈ کے اوپر کوئی ایسا میکینزم بن جائے, مالک ریلوے ہی رہے, کوئی بلڈنگز بن جائے جس کا رینٹ آئے, جس کا کچھ وہ آئے, جس سے ریلوے کو کی حالت بہتر کرنے کی طرف جو ہے ریلوے چلا جائے, خود کفیل ہو جائے. اور اتنے بڑے بڑے گھر ہیں ریلوے کے آفیسرز کے, جیسے کہ پورے ایک ایکڑوں پہ, دو ایکڑوں پہ وہ کھنڈر ہوئے ہوئے, اس کے اندر انکروچمنٹ ہو رہی ہے, لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, کوئی توجہ نہیں ہے. ہم بار بار توجہ دلانے کے باوجود, حالانکہ ہم حکومت میں, ہم اپنے لیے پریشانی پیدا کرتے ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریلوے اپنے پاؤں پہ مضبوط کھڑی ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. I'm sorry I'm cutting you short here, but to add to this, مجھے یاد ہے جب شیخ رشید صاحب کو ریلوے منسٹر بنایا گیا تھا تو اس ٹائم پہ وہ بڑے زبردست قسم کا پلان لے کر آئے تھے کہ ہر ریلوے اسٹیشن کے اوپر بل بورڈز لگے ہوں گے, ان بل بورڈ سے ہم کمائیں گے, وہاں ہوٹل بنائیں گے, ان ہوٹلوں سے ہم کمائیں گے, پھر ریلوے کی زمین کو ہم کمرشلی استعمال کریں گے. باقاعدہ شیخ رشید صاحب کے پلانز میں سے تھا. تو وہ پلاننگ سے ایگزیکیوشن کے بیچ میں یہ گیپ کدھر ہے, کیا مسئلہ ہوا, کون سے روڈ ہیں جو راستے میں؟ میں بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم لوگ کوئی بڑا فیصلہ لینے کی اس میں طاقت میں نہیں ہوتے. آپ مجھے میں میرے اوپر ہونا تو میں اس کو پرائیویٹائز کر دوں. دیکھیں ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کا کیا حال ہے, وہاں پہ وہ چل نہیں رہی, اور پرائیویٹ اسٹیل ملیں دن بدن ترقی کرتے ہوئے وہاں کے مالکان جو کھربوں اربوں پتی بنتے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ ہماری پی آئی اے کی حالت دیکھ لیں, لیکن ہماری پرائیویٹ ایئر لائنس کو دیکھیں, وہ دن بدن فلش کرتی جا رہی ہے, وہ دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. حالانکہ یہی پاکستانی ہے, وہاں بھی وہی پاکستانیوں کی مینجمنٹ ہے, لیکن کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے گورنمنٹ کی نوکری لے لی ہے, اب ہم کھائیں کمائیں جو کریں مرضی ہے, بھاڑ میں جائے, یہ ادارے کیسے بھی چل رہے ہیں. بھائی کوئی ادارہ کرنے کے لیے تیار. میں نے شیخ رشید صاحب سے بھی یہ بات کی, میں نے اعظم سواتی صاحب سے بھی یہ بات کی کہ جی آپ ان کو, یہ کراچی کے اسٹیشنز ہیں, یہ جگہ ہے, ان کو آپ وہ کر دیں, ان کو پرائیویٹائز کر دیں. انہیں کہیں کہ جی آپ یہاں پہ بہت اچھے سے ریسٹورینٹس بنائیں, جو آمدنی آئے وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لگائیں, آپ بہتری کی طرف لے کے جائیں, سمجھے نا. دیکھیں ابھی کراچی کے سرکولر ریلوے ہے, سپریم کورٹ نے زبردستی ہم پر سخت وہ کر کے کہ اس پر اربوں روپے کا وہ بجٹ ڈالوا دیا. اگر اس کے بجائے سرکولر ریلوے کے اس بجٹ کو وہاں پہ لگانے کے بجائے یہی جو پرابلمس ہماری لائنس کی ہیں, ہماری چیزیں بہتر کرنے کی, اس طرف چلا جاتا تو زیادہ ضروری تھا. سرکولر ریلوے چل بھی نہیں رہا ہے کراچی کے اندر. انٹرسٹنگ رائٹ. آفتاب صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آف دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن از دا سولوشن. جیل صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ حکومت چاہے وہ جس بھی جماعت کی ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو, جمہوریت ہو, پی ایم ایل این کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, لیکن ان کو ادارے نہیں چلا رہے ہونے چاہیے, یہ ادارے پرائیویٹلی چل رہے ہونے چاہیے. ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ دیکھیے انیکا, یہ جب پاکستان بنا تو اس وقت سے, اس سے پہلے بھی حکومتیں چلا رہی تھیں, اس سے بعد بھی حکومت چلا رہی تھی. اور جب پاکستان بنا تو اس میں ہندو بھی تھے, مسلمان اور اینگلو انڈین بڑے ہوتے تھے اس ریلویز میں, اور یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی سروس سمجھی جاتی تھی. اس میں بڑی سلیکشن ہوتی تھی اور لوگ بڑے ایکسپرٹ قسم کے ٹیکنیکلی ویل ٹرینڈ لوگ کام کرتے تھے.
لیکن ہم نے یہ اپنے طور پہ ان اداروں کو ذاتی ایک طرح کا کہہ لیجئے کہ یہ ایک اثاثہ سمجھا، اور پولیٹیکل پارٹیز نے مختلف وقتوں پہ اس کی اوور سٹافنگ شروع کی. ریلویز میں ملازم اس کی اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ ہیں. پھر یہاں پہ میرٹ ان چیزوں میں اگنور ہوا، کیونکہ اگر آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو جاب دیتے ہیں تو پھر میرٹ اور اس کے ٹیسٹ لینے یہ کام تو آپ کر نہیں سکتے، کریں تو وہ لوگ کہاں کوالیفائی کریں گے. تو میرٹ بھی یہاں پہ ٹوٹلی اگنور ہو گیا. پھر اس ڈپارٹمنٹ میں آہستہ آہستہ کرپشن آ گئی، اور جو لوگ ہیں سفر کرتے ہیں، ٹکٹ نہیں لیا ہوتا لیکن وہاں پہ پیسے تھوڑے بہت دے کے تو اپنا سفر پورا کر جاتے ہیں، لہٰذا ریلوے جاتا ہے خسارے میں. بہت عرصے تک ایک فلسفی یہ فالو کرتے رہے کہ جو پیسنجرز کے ٹریول کرنے میں کمی آ رہی ہے، اس میں جو پیسے ہمیں لاس ہوتا ہے وہ گڈس ٹرینز کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے. لیکن گڈس ٹرین کا بھی ایفیشنسی کا مسئلہ آیا کہ ابھی کوئی آدمی اگر اپنا کراچی پورٹ سے سامان اس میں چلواتا ہے تو وہ اگر وقت پہ پہنچتا نہیں، اور آپ کے چونکہ لوکو شیڈ یعنی یہ لوکوموٹیو جو ہیں ان کے انجنز وغیرہ ان کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے، تو پیسنجر ٹرینز کو تو وہ پرائرٹی دیتے ہیں، لیکن یہ گڈس ٹرین جو ہیں ان کو وہ پرائرٹی نہیں ملتی، چنانچہ بڑا لمبا وقت لگتا تھا سامان کو شفٹ کرنے میں، تو لوگوں نے اس کی بجائے ٹرکوں کو لینا شروع کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہے تو چیزیں ٹھیک تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو اپنے سیاسی مقاصد سے ہٹ کے کام کرنا، سیاسی مقاصد سے ہٹ کے کام کرنا ہوگا. اس میں میرٹ رکھیں، جیسے کہ یہ ادارے چلا کرتے تھے انگریزوں کے وقت میں. یہ اس ملک کا ایک وقار، ایک پرائڈ ہوتا تھا کہ یہ اتنے ٹائم پہ ٹرینز آتی تھی، اتنے وقت پہ وہ سفر طے ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کہا کہ میں نے جان صاحب اب ٹائم پہ ٹرین آ جائے، خواہش ہی رہ گئی، اور ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. گورنمنٹ کے پاس کہے، گورنمنٹ ٹھیک کرے، گورنمنٹ ہی چلائے اس کو، کیونکہ یہ اسینشیل سروسز میں آتے ہیں. ان سے کل کو ملٹری موومنٹ آپ نے کرنی ہو، ملٹری ٹینکس، ٹرکس وغیرہ، جو سامان آپ نے ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر لے جانا ہوتا ہے، گولہ بارود لے جانا، اس کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے. پوائنٹ نوٹڈ. رائٹ. اچھا عفنان، پرائیویٹائزیشن اور نو پرائیویٹائزیشن، پی ایم ایل این اس پہ کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظاہر ہے اگر ایک ریلویز کا ادارہ جو ہے اس کے اندر غریب لوگ ٹریول کرتے ہیں، اگر ہم اس کے اندر سبسڈیز وغیرہ ختم کر دیں گے تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور پاکستان میں لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے اس پہ ٹریول کرنا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ جنرل صاحب نے بھی بتایا کہ اس کے جو ہیں وہ اسٹریٹجک ویلیو بھی ہوتی ہے ٹرین سسٹم کی آپ کی. تو اور پھر یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ ٹرینز چلا دیں، اس کے اوپر اگر کوئی پرائیویٹ آپریٹر آنا چاہتا ہے. برطانیہ میں یہ کام ہوتا ہے، پرائیویٹ آپریٹر چلاتے ہیں ٹرین، لیکن جو انفراسٹرکچر ہے وہ گورنمنٹ ہی مینٹین کرتی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اتنا زیادہ لاس میکنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو کوئی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مینٹین کر ہی نہیں سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پبلک سیکٹر میں ہی رہنا چاہیے، اور ادارے ضرور آپ اب مثال کے طور پر پی آئی اے کو ضرور آپ پرائیویٹائز کر دیں، میں اس کے بالکل 100% حق میں ہوں، لیکن آپ ٹرین کا ادارہ، ٹرین جو ہے اس کو بالکل بھی جو ہے وہ 100% پرائیویٹائزیشن والی سائڈ پہ آپ نہیں لے کے جا سکتے. یہ ہمارا سٹانس ہے اس کے اوپر. رائٹ. اچھا آفتاب صاحب، اب گھوم پھر کے اکیلے آپ ہی ہیں پینل میں جو کہہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کریں، حکومت کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ پرائیویٹائزیشن. اچھا میری بات کی تائید تو دونوں نے کی، عفنان نے بھی کی، جنرل صاحب نے بھی کی، لیکن میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہنے کی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے، ہم پاکستان کے اندر ہی ہے نا، پاکستان میں جب ایئر لائنس چلاتے ہیں پاکستانی ہے، پاکستان کا اسٹاف ہے، پاکستان کے ایئرپورٹ ہیں، پاکستان کا ہی سارا کچھ ہے. اور وہاں پر جب پی آئی اے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہی والی بات جو کہ ابھی جنرل صاحب نے بھی کہی کہ جب آپ اس پہ سیاسی انفلوئنس استعمال کریں گے، سیاسی بھرتیاں ہوں گی، تو پھر اس کی صورتحال کیا ہوگی. تو اور دوسرا اسی طرح اسٹیل ملز کی صورتحال آپ کے سامنے، یہ دو بڑے واضح آپ کے سامنے ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ دو بڑے ادارے تھے جن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ریلوے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریلوے کو پرائیویٹائز نہ کریں تو کم سے کم اس کی پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں کہ بھائی، تاکہ دیکھیں اگر کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کی ذاتی اس کے اندر انٹرسٹ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا یا اس کے اندر لاس ہوگا تو وہ اس کو لاس برداشت کرنا پڑے گا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ابھی اسی حادثے کی بات کر لیتے ہیں کہ جی ابھی فوراً اعلان ہوتا ہے کہ جی 15 لاکھ روپے دے دیں گے مرنے والے کو اور 5 لاکھ روپے تک دے دیں گے زخمی والے کو.
کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ جی میری جیب سے کیا جا رہا ہے، سرکار کی جیب سے جا رہا ہے اور سزا جزا بھی کوئی نہیں. تو اگر وہ مالک کو یہ پتا ہوگا کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا تو میرا تو کام تو پورا ہو جائے گا. نقصان اس مالک کا ہوگا. آفتاب صاحب پوائنٹ نوٹڈ، مجھے بھی بریک کی طرف جانا ہے، لیکن 15 لاکھ اگر ہر ہونے والے کو ملے اور بظاہر 5 لاکھ ہر زخمی کو ملے، یہی پیسہ اگر اس سے پہلے انویسٹ کر لیا جائے اس کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے اندر تو کیا ہی بات ہوگی. پھر اس طرح کے حادثات بھی نہیں دیکھنے پڑیں گے، افسوسناک واقعات بھی نہیں دیکھنے پڑیں گے، اور جو ان لوگوں کے ساتھ اس ٹرین کی کولیجن کے اندر جو موت واقع ہوتی ہے اس کے اندر جو میتوں کا حال ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیکھنا پڑے گا. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور اس کی بھینٹ چڑھا ایک اور معصوم خاندان، کینیڈا کے اندر مقیم پاکستانی نژاد کینیڈینز، پورا خاندان جو ہے تقریباً تباہ ہو گیا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، جب بھی کوئی مسلمان کسی کو مارے، کوئی تو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی کسی مسلمان کو مارے تو اسے کوئی نام نہیں دیا جاتا، اس کو ایک اکیلے انسیڈنٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. وزیر اعظم عمران خان یونائیٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، اور اب اسلاموفوبیا ویسٹ میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا. سب سے پہلے جان صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام کے حوالے سے کہ کبھی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، کبھی لون انسیڈنٹ کے نام پر، کبھی ایکسیڈنٹ کے نام پر بہت ساری جسٹیفیکیشن دی جاتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور بربریت کی. جب what should the مسلم کمیونٹی ڈو؟ OIC کچھ نہیں کہتی، وہ اسرائیل سے تعلقات بڑھانے میں لگے ہوتے ہیں بہت سارے ممالک. ایسی صورتحال میں کیا وقت نہیں ہے کہ اس اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے کے لیے یکجا ہوا جائے؟ دیکھیے، یکجا ہونا تو بہر صورت اگر آپ نے کوئی بھی ایشو اگر آپ نے ہینڈل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا اتحاد وہ ہونا ضروری ہے، جو کہ ابھی اسلامی ممالک کے درمیان نہیں ہے. ہمارے ہاں امت مسلمہ کا ایک تصور ہے جو باہر نہیں نظر آتا، باہر دنیا یہ نہیں سوچتی اس طرح. لیکن یہ واقعات جیسے ہوئے ہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ میں ہوا تھا، یہ ہوا یہاں پہ کینیڈا میں. دونوں ملک جو ہے ان میں جو پاپولیشن ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بڑے ٹالرنٹ لوگ ہیں. دونوں ملکوں میں آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے، حکومت نے کس طرح ہینڈل کیا، یہ بڑا کریڈیٹیبل ہے. اور ابھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا اس کی جسٹن ٹروڈو کی، اس میں اس نے اس کو ٹیررسٹ ایکٹ ڈکلیئر کیا ہے. وہ جو مغرب میں آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ریاکاری کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے اپنے کوئی کر دے، اس ملک کا شہری کوئی وائٹ کر دے تو اس کو پھر وہ ٹیررزم کا نام نہیں دیتے، ایکٹ آف ٹیررزم نہیں کہتے. لیکن جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا ہے. اب بات یہ ہے کہ بعض ملکوں میں یہ چیز بڑی زیادہ ہے، مثلا فرانس کے تو صدر تک کے بیانات آئے ہیں اس طرح کے. اسی طرح برطانیہ میں بہت کچھ ہوا ہے، برطانیہ میں بھی لوگوں کو مارا گیا ہے، مسجدوں میں چیزیں پھینکی گئی ہیں. یہ ایک خوف ہے. اب یہ کہ اس کی ہسٹری بھی لوگ نہیں جاننا چاہتے. آپ دیکھیے کہ بڑے چند لوگ تھے جو ٹیررزم سے جن کا تعلق تھا، باقی تو تمام مسلمان ایک پرامن زندگی گزار رہے تھے. لیکن پیدا کیا امریکہ نے، انہوں نے القاعدہ بنائی، انہوں نے داعش وغیرہ یہ اس کو استعمال کیا، بنایا، اور اسی کو پھر آپ نے مسلمانوں سے جوڑ دیا کہ جناب یہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کا صحیح پیغام بتانے کی ضرورت ہے. اور جہاں حکومتیں ان چیزوں کو کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، وہاں حکومتوں کے ساتھ سفارتی سطح پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ آپ کو ایموشنل ہو کے تقریریں کرنی یا تعلقات بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. جس طرح کہ یہاں پہ لبیک والوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا، یہ چیزیں کرنے کی بجائے آپ سفارتی کوشش کریں اور ان ملکوں میں یہ چیز ان کو باور کرائی جائے، بتائی جا سکتی اور بہتر کی جا سکتی. رائٹ جان صاحب، میرے پاس بالکل تھوڑا سا وقت رہ گیا، میں سب کے پوائنٹس بھی لینا چاہ رہی ہوں. افنان، اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو سٹینس پی ٹی آئی نے لیا ہوا ہے کہ اسلاموفوبیا کو کرب کرنا ہے، کہ پی ایم ایل این کا بھی وہی سٹینس ہے، اور اگر ان فیوچر پی ایم ایل این کبھی آتی ہے حکومت میں تو کیا وہ اس حوالے سے امہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گی؟ سرٹنلی نواز شریف صاحب وغیرہ کے جو ہیں وہ سعودیہ سے اور بہت سارے اور ممالک سے کچھ ذاتی تعلقات. دیکھیں، ہمارا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے مسلم امہ کو اکٹھا کریں اور جو امہ کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بلڈ کیا جائے جو خالی ٹوتھ لیس نہ ہو
اس کی کوئی نہ کوئی بیوروکریٹک اور ملٹری ونگز ہوں، تاکہ اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کے جو انٹرسٹ ہیں اور اسلام کے جو انٹرسٹ ہے ورلڈ وائڈ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور یہ ایونچولی ہوگا. میرے پاس ٹائم کم ہے، میں آفتاب صاحب کا پوائنٹ بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. آفتاب صاحب کوئکلی. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسلام فوبیا تو کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ فرانس کے اندر یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کے باوجود فرانس کے اندر اب بے انتہا لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. کینیڈا کے اندر بھی یہی صورت ہے، پوری دنیا کے اندر یہی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی دنیا ایک ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر ہو جائے، تو اس سے بہت بڑا امپیکٹ پہنچے گا پوری دنیا میں. لیکن یہ انڈیویجول واقعات ہوتے ہیں، اس کو جو ہے اگر آپ دہشت گردی کا نام دے دیں، کوئی اور نام دے دیں، لیکن اس سے میں آپ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے اور زیادہ بے تیزی کے ساتھ ابھرے گا پوری دنیا کے اندر، اور لوگوں کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ مسلمان ایک پرامن مذہب ہے اسلام، اور مسلمان جو ہے پرامن شہری اور لوگ ہیں. رائٹ. آفتاب جہانگیر صاحب تھینک یو سو مچ. سنان اللہ خان بہت شکریہ. جنرل امجد شعیب صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. اسلاموفوبیا کے اوپر ایموشنلی ریئیکٹ کرنا صحیح نہیں ہے. کمپلیٹلی اگریڈ دیٹ، بیکاز ہم لوگوں کو ایک نمونہ بننا ہے جو اسلام نے ہمیں امن اور آشتی کا گہوارہ بننے کو بولا. اگر ہم وہ بن کر دنیا کو دکھا دیں تو آٹومیٹکلی جتنے بھی مظالم کر لے دنیا، الٹیمیٹلی وہ ہمارا پرامن چہرہ ضرور دیکھے گی. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.